मुज़क्कर गायब की ज़मीर हालत रफ़ा में, पहली ज़मीर हालत कसरा में, दूसरी ज़मीर हालत रफ़ा में, हालत कसरा की ज़मीर भी लौटी रसूल की तरफ, हालत रफ़ा की ज़मीर भी लौटी रसूल की तरफ। पहले फरमाया मेरे रसूल पर ईमान लाओ, फिर फरमाया वअज़्ज़रू हो और मेरे रसूल के लिए तक़वियत का सबब बनो। अब आयत कह रही है निजात के लिए तुम में 4 बातें होनी चाहिए। पहले मेरे रसूल पर ईमान लाओ, ईमान लाओ, मेरे रसूल पर ईमान लाओ। ईमान लाने का मतलब क्या है? ईमान लाओ मेरे रसूल पर, ईमान लाओ मेरे रसूल पर, ईमान लाओ, नबूवत में शक ना करो, ईमान लाओ। दूसरी शर्त मेरे रसूल के लिए अज़्ज़रू हो, तक़वियत का सबब बनो। रसूल के लिए तक़वियत का सबब बनो, रसूल के लिए परेशानी की वजह ना बनो। 2 बातें हो गई। निजात के लिए पहले 2 सिफतें बयान की, 2 बातें। फिर तीसरी बात व नसरू हो। अब नसरू के बाद हो, फिर वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर, फिर राजे रसूल की तरफ। बात हो रही है निजात की, बात हो रही है निजात की। और जब निजात की बात है तो रसूल से हटकर कोई बात ही नहीं है। ईमान लाओ रसूल पर, तक़वियत का सबब बनो रसूल के लिए, व नसरू हो और मेरे रसूल की नुसरत और मदद करो। निजात उसे मिलेगी जो मेरे रसूल की नुसरत और मदद करेगा। निजात उसके लिए जो मेरे रसूल की नुसरत और मदद करेगा। उसे निजात मिलेगी जो नुसरत और मदद रसूल की करे। निजात उसके लिए नहीं जो रसूल को मैदान में अकेला छोड़कर भाग जाए। भाई आयत है कुरान की, मेरे रसूल की नुसरत और मदद करो, मेरे रसूल पर ईमान लाओ, मेरे रसूल के लिए तक़वियत का सबब बनो। नसरू हो, मेरे रसूल की नुसरत और मदद करो। या अल्लाह निजात मिल जाएगी? नहीं, आयत अभी मुकम्मल नहीं हुई। निजात उस वक्त मिलेगी वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। पहले ईमान लाओ, फिर रसूल के लिए तक़वियत का सबब बनो, फिर रसूल की नुसरत और मदद करो। इसके बावजूद तुम्हें उस वक्त तक निजात नहीं मिलेगी जब तक उस नूर की इत्तिबा और पैरवी ना करो जो नूर मेरे रसूल पर नहीं, मेरे रसूल के साथ साथ नाजिल हुआ है। अब तक उस नूर की इत्तिबा और पैरवी करो। लफ्ज क्या है? माअहू। मा माने साथ। पढ़े लिखे आजाद तशरीफ फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्त अजीज भाई नासिर अब्बास साहब भी बैठे हैं। बड़ी तवज्जो, जरा सी इल्मी गुफ्तगू और फिर बात को आयत के नतीजे की तरफ ले जाओ। आयत में लफ्ज क्या है? मा हू। पहली जमीर बेही में हे, दूसरी जमीर अज़्ज़रू में हो, तीसरी जमीर नसरू में हो। वाज़ेह है ना बात? और चौथी जमीर उस नूर की इत्तिबा करो, उन ज़िला जो नूर नाजिल किया गया, मा साथ, हू जमीर रसूल की तरफ, इस रसूल के साथ साथ। अच्छा, अब उस नूर की इत्तिबा करनी है तो निजात मिलेगी।
جو نور رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا۔ اچھا، اس سے مراد قرآن تو ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس نور سے مراد قرآن ہے، وہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور جو نازل کیا، اس کے لیے آیت میں لفظ ہے معہ۔ قرآن کے لیے قرآن میں کہیں بھی معہ کا لفظ نہیں ہے۔ مع مانے رسول کے ساتھ، ہو مانے اس کے، یعنی رسول کے ساتھ۔ اچھا، قرآن کیوں نہیں مراد ہو سکتا اس سے؟ کیوں مراد نہیں؟ قرآن سے پوچھو کہ قرآن کے نزول پر اللہ نے گفتگو کرتے ہوئے کون سے لفظ استعمال کیے؟ سورہ شعراء، قرآن مجید کا 26واں سورہ، اللہ نے کون سے لفظ استعمال کیے قرآن کے نزول کے لیے؟ ارشاد ہوا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کیا علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل کے ذریعے سے قرآن کو علی قلبک، اے رسول تیرے قلب پر نازل کیا، ساتھ نازل نہیں کیا، پر نازل کیا۔ اب معلوم ہو قرآن تو ہے نہیں اس سے مراد۔ اچھا، قرآن اس سے مراد نہیں تو پھر کون سا نور مراد ہے؟ ظاہر ہے وہ نور ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس نور کی اتباع کریں، اس نور کی پیروی کریں اور ہمیں نجات مل جائے۔ اچھا، اس نور کی ایک پہچان کیا بتائی اللہ نے؟ جس کی پیروی میں جنت ہے۔ پہچان کیا بتائی؟ اسی پہچان کے اوپر اصرار کر رہا ہوں، معہ، یہ نور رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا، معہ۔ اب اگر میں کوئی حدیث پیش کروں کہ معہ سے مراد فلاں ہے، اگر میں کوئی روایت پیش کروں کہ معہ سے مراد فلاں ہے، کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ کہیں گے حدیث ضعیف ہے، سند ٹھیک نہیں، رجال کے اعتبار سے درست نہیں، اس کی درایت ٹھیک نہیں، تو اس لیے میں حدیث نہیں پیش کرتا کہ معہ سے مراد کون سا نور ہے۔ آپ قرآن سے پوچھو کہ معہ سے مراد کون سا نور ہے۔ سورہ تحریم سنیں، معہ کا لفظ، معہ کا لفظ ذہنوں میں محفوظ رہے۔ سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ، لفظ معہ پر توجہ۔ ارشاد ہوا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ یوم، اللہ فرماتا ہے آخرت کا دن، حشر کا دن ایسا خطرناک اور ہولناک دن ہوگا، لا یخزی اللہ النبی، لیکن اللہ آخرت میں اپنے نبی خاتم کو کسی معاملے میں اللہ محروم نہیں کرے گا۔ صرف نبی کو نہیں، آیت آگے بڑھی، والذین آمنوا معہ، اللہ آخرت کے دن اپنے نبی کو کسی معاملے میں محروم نہیں کرے گا۔ والذین پھر جمع کا صیغہ ہے، والذین، اور اللہ آخرت میں نبی کے ساتھ ان ہستیوں کو، آخرت میں نبی کے ساتھ ان ہستیوں کو اللہ کسی معاملے میں محروم نہیں کرے گا۔ یا اللہ کنہیں؟ آمنو معہ، ان ہستیوں کو جو اللہ پر اس وقت ایمان لائے ہوں گے جب میرا رسول ایمان لایا ہوگا۔ جی مرحلہ فکر ہے۔ اچھا، رسول جب ایمان لائے اللہ آخرت میں انہیں محروم نہیں کرے گا جو اس وقت ایمان لائے ہوں گے جب رسول ایمان لایا ہوگا۔ رسول کبھی ایمان لائے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، ارے یہ تو اس وقت نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلوں کو طے کر رہے تھے۔ نبی اس وقت بنتا ہے جب پہلے صاحب ایمان ہو۔ یہ اس وقت ایمان لائے
جملہ کہنے کی اجازت دیجئے. اس وقت ایمان لائے جب کچھ نہ تھا، جب لفظ کچھ نہ تھا، شے نہ تھی، کسی چیز کا جب وجود نہ تھا، اس وقت ایمان لائے. یعنی صرف یا وہ تھا یا یہ تھے. اچھا، جب یہ اس وقت ایمان لائے کہ جب یا وہ تھا یا یہ تھے، کوئی شے نہیں تھی نا. جب کوئی شے نہیں تھی تو طے یہ بات ہوئی کہ یہ اللہ پر ایمان لائے بغیر کسی واسطے کے. اللہ پر ایمان لائے بغیر کسی وسیلے کے. بغیر کسی ذریعے کے براہ راست یہ اللہ پر ایمان لائے. کون؟ رسول اور آمنو معہو. کب ایمان لائے؟ جب کوئی شے نہ تھی، بغیر وسیلے کے اللہ پر ایمان لائے، بغیر واسطے کے اللہ پر ایمان لائے. اب ہم پہچانے کیسے کہ یہ کون ہے جو بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے اللہ پر ایمان لائے؟ جو بغیر وسیلے اور واسطے کے اللہ پر ایمان لائے ہوں گے وہ اللہ کی توحید پر بغیر واسطے اور وسیلے کے گفتگو کر سکتے ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اگر آپ کو یہ پہچاننا ہو کہ وہ کون ہے جو اللہ پر بغیر واسطے کے اور بغیر وسیلے کے ایمان لائے، تو قسم خدا کی آدم سے قیامت تک رسول اور آل رسول کے علاوہ کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ کی توحید پر بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی وسیلے کے گفتگو کر سکے. جب بھی کوئی اللہ کی توحید پر گفتگو کرتا ہے کسی واسطے سے کرتا ہے، کسی وسیلے سے کرتا ہے، لیکن صرف محمد و آل محمد ہیں جو اللہ کی توحید پر گفتگو کرتے ہیں تو انہیں واسطے کی ضرورت نہیں، انہیں وسیلے کی ضرورت نہیں. دیکھیں دعائے صبح میں مولا کائنات علی کے جملے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے علی کیا فرما رہے ہیں؟ یومن دلہ علی ذات ہی بذاتہ وتنزہ عن مجانستی مخلوقات. اپنے سر اقدس کو اللہ کی بارگاہ میں علی بلند کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے رب، علی نے تجھے کسی واسطے اور کسی وسیلے سے نہیں پہچانا، بلکہ علی کہتے ہیں اے میرے رب، علی نے تجھے تجھ سے پہچانا. دیکھیے نا، اس وقت ایمان لائے اللہ پر جب کوئی وسیلہ نہ تھا، جب کوئی واسطہ نہ تھا. اچھا، کب ایمان لائے؟ اب میں حدیث تو پیش نہیں کر رہا، آئیے قرآن سے پوچھیں یہ کب سے تھے. قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کب سے تھے، یہ کب تھے. رسول کے فرمان تو موجود ہے، لیکن قرآن سے پوچھیں. سورہ زخرف قرآن مجید کا 43واں سورہ. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے رسول ان سے کہہ دو کہ عالمین کے عبادت گزاروں میں پہلی عبادت گزار ذات کا نام محمد عربی ہے. سورہ انعام قرآن مجید کا 6واں سورہ. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. پہلا اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا رسول، پہلا اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار رسول،
اچھا کیا صرف رسول؟ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل تھے؟ پوچھنے والوں نے پوچھا نا، کہنے لگے میں تھا۔ پوچھا آپ تھے؟ فرمایا میں واحد متکلم میں۔ فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ آپ؟ فرمایا میں واحد متکلم میں۔ کہنے لگے رسول کون تو نبی، ہاں میں نبی تھا۔ اچھا جب بات آئی ذات کی، رسول کی ذات کی بات آئی کہ آپ تھے، فرمایا میں۔ جب ذات کی بات آئی تو فرمایا میں نبی تھا، میں نبی تھا جب ذات کی بات آئی۔ اور جب پوچھا یا رسول اللہ آپ آدم سے قبل کہاں رہتے تھے، آپ آدم سے قبل کیا کرتے تھے؟ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے 12ویں امام موجود ہیں تو بتاؤ، جواب دو وہ کہاں رہتے ہیں۔ آج ہم سے لوگ کہتے ہیں 12ویں امام تمہارے موجود ہیں تو بتاؤ وہ کہاں رہتے ہیں۔ میں کہوں گا جہاں ہمارے رسول آدم سے قبل رہتے تھے۔ اچھا یا رسول اللہ آپ تھے؟ فرمایا میں۔ کون تو نبی، میں نبی تھا۔ فرمایا آپ کیا کرتے تھے آدم سے قبل؟ قرآن نے کہا اول العابدین، رسول نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا مجھ سے پوچھتے ہو ہم کیا کرتے تھے؟ جب بات آدم سے قبل نبوت کی تھی تو کن تو کہا، واحد متکلم کہا، اور جب آدم سے قبل عمل کی بات آئی تو اب کن تو نہیں کہا، سجد تو نہیں کہا، سبح تو نہیں کہا، قدس تو نہیں کہا، واحد متکلم نہیں کہا، حلل تو نہیں کہا، بلکہ پوچھا گیا آپ آدم سے قبل کیا کرتے تھے تو واحد متکلم کے بجائے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے رسول عربی نے فرمایا سنو، سجد